नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तक हमने जो है वो अगर हम देखें तो सूरह बकरा के ऊपर गौर व फ़िक्र हम कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो आयत जो उन्होंने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी, उनके ऊपर गौर व फ़िक्र जो है वो जारी व सारी है। और दूसरे सिपारे का हम लोगों ने जो है वो रकू नंबर 15 और 16 पिछली एपिसोड में ख़त्म किया था। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है आयत नंबर 249 से लेकर आयत नंबर 254 तक हम जाएंगे, जिससे मुराद ये है कि 2 सिपारे आज हमारे इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म हो जाएंगे। जो बात जिसके ऊपर जो है वो हम गौर व फ़िक्र कर रहे थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात से, जो नसीहतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हैं वो हमें डायरेक्ट इन आयात से जो हैं वो बता रहे हैं। और वो लोग जो कि उलुल अलबाब हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात को सच्चा समझते हैं और क्रिटिकली जो है वो उन आयात के ऊपर जो है वो तदब्बुर और तफक्कुर करते हैं, उनके लिए इसमें बहुत बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं। एक हमें जो चीज़ पिछली आयात को पढ़कर समझ आई, वो ये थी कि हम लोगों ने अपने अमीर की सिलेक्शन किस तरीके से करनी है। वाक़या जो है वो वाक़या तालूत और जालूत का जो बेसिकली आपस में मार्का है, जिसमें हज़रत शमवीर अलैहिस्सलाम जो हैं, उन्होंने जो है वो हज़रत तालूत जो हैं, उनको नॉमिनेट किया एज़ खलीफ़ा या एज़ हुक्मरान। और हाकिम जो है उनकी तायीद किस तरीके से करनी है, और जब जो है वो हाकिम है तो उसका काम क्या है। मतलब हुक्मरान फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहें कि अगर हम मुस्लिम एक तबके के ऊपर या मुसलमानों का जो अगर कोई कबीला हो उसके ऊपर, या मुसलमानों का कोई मुल्क हो तो उसके ऊपर, और उसी तरीके से आप देखें तो जितना कुर्रा अर्ज़ आप बढ़ाते जाएँ, मतलब ये कि जितनी ज़मीन जो है बढ़ाते जाएँ, उसके ऊपर जो मुस्लिम हुक्मरान है या जो मुस्लिम हाकिम है, उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के निज़ाम को नाफ़िज़ करना है और अपनी कौम को बेहतरीन तरीके से जो है वो जहाद के लिए तैयार करना है। ये 2 काम हैं जो एक मुस्लिम या मुसलमानों का जो हुक्मरान है, जो मुसलमानों का हाकिम है, वो करेगा। उसके लिए उसका साले होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये कि जब आप किसी मुस्लिम हुकूमत वक़्त मीन्स आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम अगर कोई मुल्क है, तो उसका जो हमने हुक्मरान या जो हाकिम सेलेक्ट करना है, उसके सिलेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो मुत्तकी हो, वो नेक हो, वो साले हो, वो ईमानतदार हो, वो सच्चा हो। और इन सारे के सारे जो क्राइटेरियाज़ हैं उसको अगर हम कंपेयर करें इस वक्त की मुस्लिम दुनिया के साथ, मतलब इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन 57 मुल्क जो हैं वो मुसलमानों के हैं, या वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी हम कह सकते हैं कंट्रीज़ हैं। और अगर हम स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन कोई 97 या 98% लोग जो हैं वो मुसलमान हैं इस मुल्क के अंदर। मीन्स के अगर हम ये भी कर लें कि जमहूरी तरीके से कि मेजॉरिटीज़ अथॉरिटी, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, और उसका जो हाकिम है, जो उसका हुक्मरान है, उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के निज़ाम को नाफ़िज़ करना है। कितना जो है वो हमने इस मुल्क के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निज़ाम नाफ़िज़ किया। दो कि हम कहते तो ये हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक ये है कि नो लॉ शैल बी इम्प्लीमेंटेड अगेंस्ट कुरान एंड सुन्ना, बट इसी मुल्क के अंदर जो है वो सूद का निज़ाम भी नाफिज है। हम अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का जो बेसिकली कुरान करीम के अंदर प्रॉपर हुक्म है, उस हुक्म की तकमील जो है वो इस माशरे में कितनी होती है। हम जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो ये हुकूमत कितना काम करती है, कितने जो है वो फितने जो हैं उनके ख़िलाफ़ कितना काम करती है। हमारी अदालतों के हालात हम देखें तो वो वहाँ पे कितना इंसाफ है। हमारी पुलिस जो बेसिकली हम देखें वो असल में तो उसका काम जो है वो अमन व अमान को कायम करना है। और पुलिस को देख के जो है वो आवाम को एक दारुल अमन का एहसास होना चाहिए। मगर इसके बरक्स जब आवाम जो है वो इस पुलिस को देखती है तो उनके अंदर जो है वो खौफ पैदा होता है। और जो इस मुल्क में डाकू और चोर हैं, उनके लिए वो आप कह सकते हैं कि एक शील्ड का, एक प्रोटेक्शन का काम देते हैं। तो हुकूमत वक़्त जो है वो क्या यहाँ की आवाम को अमन व अमान देने में कामयाब हुई या नहीं हुई, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ हैं, मतलब वो लोग जो बेसिकली हमारे
ایم این ایز مینس ممبر نیشنل اسمبلی ہوتے ہیں، جو کہ بیسیکلی جن کا کام لیجسلیشن ہے، اور جو لیجسلیشن ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے قانون جو ہے وہ قرآن کریم سے ڈرائیو کرنا ہے اور احادیث سے ڈرائیو کرنا ہے. تو کتنی لیجسلیشنز جو ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہوتی ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو خود کانسٹیٹیوشن، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ صادق اور امین ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کتنے صادق اور امین ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کیا سود یا ربا جس کو ہم کہتے ہیں قرآن کریم کی روح سے، کیا ربا کا نظام جو ہے وہ اس ملک میں ختم ہو گیا یا نہیں ہو گیا، وہ بھی، یہ بھی بہت بڑا کوشچن مارک ہے. پھر اس کے بعد استحصال جو ہے وہ اس ملک کے اندر، اس معاشرے کے اندر بالکل عام ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا، ہم دیکھیں تو ایک ڈاؤٹ فل چیز ہے، ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. تو جو چیز ہمیں اس قرآن کریم کی آیات سے جن کے اوپر غور و فکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو حاکم ہے اس کو سلیکٹ کیسے کیا جائے گا. اس کا بیسیکلی جو ہے متقی ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا صالح ہونا، مین صالح سے مراد ہی یہی ہے کہ وہ وقت کے جو تقاضے ہیں ان سے ہم آہنگ ہو. اس کی بیسیکلی جو جس کو ہم ایک طرح سے پروگریسو مائنڈ سیٹ کہتے ہیں. پروگریسو مائنڈ سیٹ سے مراد یہی ہے کہ وہ آج کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کو بڑا اچھے طریقے سے سمجھتا ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کو جو آج کے جو دور حاضر کے جو عصری تقاضے ہیں اس سے وہ ہم آہنگ ہو. اس کا ایک ویژن ہو، اس کی ایبسولوٹ کلیئرٹی ہو چیزوں کے اوپر. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے مراد یہ ہے کہ اس کو ایک پریگمیٹک چیزوں کو کرنے کا صحیح طریقے سے سلیقہ آتا ہو، میرٹ بیسڈ ڈیسیژنز لیتا ہو، سیلف لیس انسان ہو، بیسیکلی اپنی ذات سے باہر نکل کے معاشرے کی جو پروگریس اور گروتھ ہے اس کے اوپر وہ بات چیت کرتا ہو. یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو قرآن کریم نے ہمیں بتائی ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کے وقت پیٹھ دکھا کے نہ بھاگ جائے، بلکہ یہ ہے کہ جہاد کے وقت وہ لیڈ کرے فرنٹ سے. اور جو بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے اس کو قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ جہاد کرے، چاہے وہ فتنوں کے خلاف جہاد ہو. اسی طریقے سے یہ ہے کہ وہ چاہے آپ یہ کہیں کہ جب کفر کا کوئی حملہ ہو اس کی ریاست کے اوپر تو اس کا بھی وہ جواب اس طریقے سے دے. آپ یہ کہیں کہ جہاں تک اس کی اتھارٹی ہے. یہ بھی ایک طریقہ غلط ہے کہ آپ مثال کے طور کے اوپر جا کے جو ہے وہ خود، اللہ تعالیٰ سورہ صف میں خود فرماتے ہیں کہ وہ بات جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں. کہ اپنے ملک میں جو ہے وہ اللہ کا نظام نافذ نہ ہو اور جا کے وہ ٹرمپ کو کہہ رہا ہو کہ جی میرا نظام نافذ کر لو. اور اس طریقے سے یہ ہے کہ اس کو ہم دیکھیں تو جا کے فرانس کا جو اس وقت پرائم منسٹر ہے اس کو جا کے وہ کہہ رہا ہو کہ جی اللہ کا نظام نافذ کر لو. اور چائنا کے پریزیڈنٹ کو جا کے یہ کہے کہ جی آپ میرا نظام نافذ کر لیں. اور نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کو کہہ رہا ہو. تو بیسیکلی یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نہیں کہتے کہ کوئی وہ بات جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ پاکستان جیسا ملک عطا کیا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کے خزانے رکھے ہیں، بہترین جو ہے چیزیں موجود ہیں. جو کمی صرف جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کی کوئی اونرشپ نہیں لیتا. مطلب یہ کہ کوئی اونرشپ نہیں ہے کہ اس ملک میں کس کے پاس اونرشپ ہے. مطلب کیا یہاں کے جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ اس ملک کے جو ہیں وہ اس کی اونرشپ لیں، یہاں کی جو ملٹری ایلیٹ ہے وہ اس کی اونرشپ لیں، یا جو اس کی پولیٹیشنز ہیں وہ اس کی جو ہے وہ اونرشپ لیں. بٹ در حقیقت ایسا لگ نہیں رہا. لگ ایسا رہا ہے کہ ہم سب کے سب جو ہیں وہ ایک نفس کی پوجا، نفس کی پرستش کر رہے ہیں. سب کے سب جو ہیں وہ سب کے سب کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لیے بہتر سے بہتر ہو جائے، اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے، دوسرے کے ساتھ ظلم کر کے. اور بیسیکلی جو مظلوم ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ مظلوم سے مظلوم تر ہوتا جا رہا ہے. غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. جو طاقتور ہے وہ طاقتور سے زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے. اور جو بیسیکلی جس کے پاس پیسہ ہے وہ جیسا بھی ہے، صحیح یا غلط ہے، وہ پیسہ بیسیکلی بڑھنے سے مطلب آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم شاید سب کے سب ایز اے قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کریم کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اگر ہم سب کے سب مومن ہیں تو مومن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کریم جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی گائیڈ دی ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے لیے خود اس قرآن کریم کی قسم اٹھا رہے ہیں. مطلب خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کی جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کی قسم اٹھا کے گواہی دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سچے ہیں. اور اس میں جو واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اس میں بیسیکلی کیا ہے، ہمارے لیے نشانیاں ہیں اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں. تو یہ بات تھی
کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ نظام قائم کرنے کے لیے جو ہے مظلوم کے حقوق جو ہے اس کی جنگ کرنے کے لیے جب کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ بیسیکلی جو اولو الالباب جو کرٹیکل تھنکرز ہیں وہ لوگ جو زیادہ علم رکھتے ہیں وہ جب بیسیکلی اپنا جو خلیفہ ہے یا اپنا جو حاکم ہے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں ان بیسس کے اوپر کہ وہ تقویٰ کی جو کی معراج ہے وہ بہت بلند ہے۔ اس واقعے میں یہ تھا کہ جو طالوت کو بیسیکلی بنایا گیا اس میں یہ تھا کہ جو وہاں کے کچھ ہم اثر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ زیادہ جو سمجھدار لوگ تھے جو علم میں زیادہ بہتر تھے وہ گئے حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈکلیئرڈ نبی تھے کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک بادشاہ جو ہے وہ نومینیٹ کر دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نبی جو ہیں ان کے اوپر وحی موجود ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھ کر کیا کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کر کے جو وحی ہے جس میں اوبیسلی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ وحی کو لایا کرتے تھے اور وحی کے تحت انہوں نے جو ہے وہ بادشاہ ڈکلیئر کروا دیا طالوت کو، جس کے اندر بیسیکلی کیا تھا کہ ایک فرشتوں کے تھرو بیسیکلی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیبی مدد آنی تھی، جس کے اوپر اس وقت کے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اس میں پھر کیا ہے کہ جو تابوت سکینہ کا ذکر کیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ جو پچھلے انبیاء تھے ان کا بیسیکلی ایک صندوق تھا وہ پھر جو ہے وہاں پہنچ جائے گا۔ اب وہ بیسیکلی کیا تھا کہ جو بنی اسرائیل کے دور کے اندر وہ لوگ جو بیسیکلی حق کے خلاف تھے وہ اس کو بیسیکلی چوری کر کے لے گئے، اور چوری کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسک وہاں پہ جو کام ایک آپ اس کو یہ کہیں کہ غیبی مدد کرنی تھی، یہ اس وقت کے مطابق لوگوں کے ساتھ تو وہ بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتفاقاً چیز تھی، مگر در حقیقت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ کیا کہیں یہ کہیں کہ وہ ایک تدبیر تھی جس سے لوگوں کو بیسک یہ بتانا تھا کہ طالوت جو ہیں وہ ایک سچے بادشاہ ہیں۔ اب اس وقت ہوا یہ کہ ایک بیل گاڑی تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ صندوق رکھا ہوا تھا تابوت سکینہ بیسیکلی، اور تابوت سکینہ جو ہے وہ پہنچا۔ اب جن لوگوں نے اس کو چوری کیا تھا ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوف ڈال دیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ باعث ہمارے لیے باعث رحمت نہ ہو بلکہ یہ باعث زحمت بن جائے، اور ڈر کے مارے انہوں نے اس کو بیسیکلی کیا کیا کہ ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھ کے جو ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جو بیل گاڑی ہے وہ کس کی مرضی سے وہاں تک پہنچی ہوگی، وہ کس طرح سے آئے ہوں گے، اس میں فرشتوں نے جو ہے وہ کیا کام کیا ہوگا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر ہم دیکھیں تو تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ غیبی مدد تھی اس وقت کی کس کے اوپر، جو کہ ایک ساحلے جو ہے وہ حاکم بنا دیے گئے تھے، بادشاہ بنا دیے گئے تھے، جس سے مراد یہ ہے کہ جب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ چن لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بیسیکلی جب کسی جب کوئی صالح حکمران جو ہے وہ کسی جگہ پر کسی ایک علاقے کے اوپر آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ اس معاشرے کے اوپر جو ہیں وہ برستی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جب کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیبی مدد کی بھی ضرورت پڑے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس کے اوپر جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، پہلے انسان نے خود کوشش کرنی ہے، اس کوشش کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ غیبی مدد بھی کرتے ہیں، اور اس کی غیبی مدد کرنے کے بہت سے طریقہ کار ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر آیت نمبر 249 کی طرف ہم جائیں تو پھر جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ باہر نکلا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری ایک نہر سے آزمائش کرنے والا ہے، بس جس نے اس سے پیا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور جس نے خواہش نہ کی مگر چلو بھر اپنے ہاتھ سے لے لیا وہ مجھ سے ہوگا، پھر جس نے خواہش نہ کی پر چلو بھر اپنے ہاتھ سے لے لیا وہ مجھ سے ہوا، اور پھر سب نے اس میں سے جی بھر کر پیا سوائے چند لوگوں کے۔ پھر جب طالوت اور اس کے مومن ساتھی نہر کو عبور کر گئے تو کہنے لگے کہ ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی ہمت نہیں، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات پر پختہ یقین رکھتے تھے بولے بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں، اور پھر اگر ہم 250 کو بھی ایڈ کر لیں، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ بس انہوں نے انہیں شکست دی، ابھی آیت نمبر 251 ہے، انہوں نے انہیں شکست دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے سکھایا جو چاہا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض لوگوں کا بعض سے دفاع نہ کرتا،
تو یقیناً زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات پر فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر اگر ہم آیت نمبر 249 سے آیت نمبر 252 تک جائیں تو 249 میں بیسیکلی کیا تھا کہ اب وقت ایسا آیا کہ بہت سے مومنین جو ہیں وہ جہاد کی جو ہے وہ بار بار بات پوچھا کرتے تھے کہ جی جہاد کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ آیات جو ہیں وہ کیوں نہیں اترتی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاد کی آیات کو اتار دیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کیا ہے فسق ہے، مطلب جو فاسق ہیں، اور اسی طریقے سے فاسق ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری ہے، مطلب انفاق فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے کہ انفاق سے کیا ہے کہ انہوں نے بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ایمان کو پیوست کر دیا ہے، اب وہ اس ایمان سے خالی ہیں اور ان کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری ہے، تو نفاق کی بیماری جو ہے ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جہاد کا نام سن کے جس طریقے سے ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے، مطلب آپ یہ کہیں کہ جس طریقے سے ان کے اوپر جو ہے وہ جنات کا سایہ ہو جاتا ہے، مطلب ایسے گھبرا جاتے ہیں موت کے خوف کی وجہ سے۔ اور یہی وہ ڈر ہے، یہی وہ چیز ہے جو کہ مومن کو اور منافق کو علیحدہ کر دیتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنا، اب اس میں یہ کہیں کہ جو فتنہ ہے معاشرے کے اندر اس کو ختم کرنا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، مطلب بیسیکلی یہ کہ مظلوم کی مدد کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے کیا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اس کے پس منظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ بیسیکلی پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی، وہ بیسک اگر آپ دیکھیں تو وہ پھوٹ کے ساتھ ظلم اور فتنہ فساد کا جو ہے وہ شکار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اس وقت کے نبی تھے حضرت شمویل علیہ السلام، مطلب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، ظلم کا معاشرہ ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، پولیس گردی کا معاملہ ہے، ہر طرف جو ہے وہ ظلم اور بربریت ہے، امیر جو ہے وہ غریب سے کراہیت محسوس کرتا ہے، مطلب یہ کہ وہ جو کلاسیفیکیشن جیسے کہ ہم ہندوؤں میں دیکھتے ہیں کہ شودر کی کوئی اوقات نہیں ہے، برہمن جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب یہ ساری کی ساری جو کلاسیفیکیشنز تھیں، اس کے بعد تنگ آ کے انہوں نے اس وقت جو ہے وہ اس وقت کے نبی جو ہے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہماری ظلم سے جان چھڑائیں۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اگر پاکستان اگر تقریباً ایسے ہی معاشرہ ہے تو پھر ہمیں بھی بیسیکلی یہی کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ استغفار کریں، اور توبہ استغفار کرنے کے بعد ہم دیکھیں کہ ایک ہاؤس آف انٹلیکچوئلز بنا لیا جائے، اور یا پھر یہ کہ عوام خود ہی جو ہے وہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو عوام میں سے کچھ لوگ، کچھ نمائندے ایسے اٹھ جائیں جو کہ جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو تقویٰ رکھتے ہوں، اور تقویٰ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو سیلف لیس ہوں، جو لوگوں کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کھڑے ہوں، ایک ایسی جماعت ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیسیکلی جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی سپورٹ ہو، جو اگر معاشرے کے اچھے علماء ہیں ان کو بیسیکلی لیا جا سکتا ہے۔ اچھے سے مراد یہ ہے کہ جو پیسوں کے اوپر نہ بک جاتے ہوں، بلکہ یہ کہ جن کا مقصد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا ہے، ایسے علماء کو ایک بیسیکلی ایک جماعت کو بنا لیا جائے، اور اس جماعت جو ہے اس میں سے وہ جماعت پھر ایک ایسا شخص جو ہے وہ نامینیٹ کر لے جو تقویٰ کی معراج پر ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم کر کے اس ملک کے اوپر ایک ایسا خلیفہ نامزد کر دیں، ایک ایسا حاکم نامزد کر دیں، ایک ایسا وزیر اعظم نامزد کر دیں جو اس ملک کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام نافذ کرے، اللہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ امن و امان قائم کرے۔ تو دیکھیں ان واقعات سے ہمیں یہ نشانیاں، یہ غور و فکر کرنے کی چیزیں اگر ہم سمجھیں تو مل رہی ہیں کہ ایک تو کیا ہے کہ اب ایک اس نے فتنے کے خلاف لڑنا ہے، اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ جہاد کے لیے تیار کرنا ہے۔ اب طالوت اور جالوت، اب جالوت جو ہے اس نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے نظام کا انکار کر دیا، اور اس کے خلاف جو اب کیا ایک کفر، اب وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، وہ کفر ہو گئے، اور وہ بیسیکلی کفر کے مرتکب ہو گئے، جنہوں نے اب اللہ کا بھی انکار کر دیا، اس کے نبی کا بھی انکار کر دیا، اس کا جو نامینیٹڈ خلیفہ یا بادشاہ تھا اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ امن و امان قائم کرنے کے لیے پھر کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے بیسیکلی پھر دونوں جماعت کو آمنے سامنے آنا ہے۔ اور اس میں اب کیا ہوا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جب آپ راستے میں چلیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ پھر آپ کو آزماتا ہے۔ اب آزمائش میں کیا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمانے کے بے انتہا طریقے ہیں، جس کے اوپر طالوت نے ان کو بتا دیا کہ تم کو یہ جو پانی ہے یہاں سے، مطلب تم نے اپنی خواہش کے پیچھے نہیں جانا۔ اب دیکھیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کا مارا ہوا، مطلب جو نفس امارہ کا مارا ہوا شخص ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو خرطوم کا مارا ہوا شخص، شہوات کا مارا ہوا شخص، حرص کا مارا ہوا شخص، حسد کا مارا ہوا شخص، جالوت کو حسد کا مسئلہ تھا۔ اسی طریقے سے جیسے شیطان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ کو دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کیا تو اس کو حسد ہو گئی۔
اسی طریقے سے تمام وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے طالب نہیں ہیں، مطلب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے اگینسٹ چلتے ہیں، وہ سب جالوت کے راستے پر ہیں۔ اب اگر ایک شخص نامینیٹ ہو گیا اور ایک شخص جو ہے اس کو بنا دیا گیا حاکم، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر یہ کہ معاشرہ جو ہے اب اس میں جو سردار ہیں، جو اس سے زیادہ پیسہ رکھتے ہیں، جن کا مال و متاع زیادہ ہے، پھر وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کیسا آپ نے بادشاہ نامینیٹ کر دیا، اس کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ جو اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے یہ کہ اس کی جو کرائٹیریاز ہیں اس میں تقویٰ سب سے بڑا کرائٹیریا ہے، علم اس کا کرائٹیریا ہے، اس کی مینٹل جو فٹنس ہونی چاہیے وہ اس کا کرائٹیریا ہے، اس کی فزیکل فٹنس جو ہے وہ اس کا کرائٹیریا ہے۔ اس کا کرائٹیریا بہت امیر ہونا ہی نہیں، مگر یہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی دیکھیں تو جو جالوت تھا اس کی جہالت یہی تھی کہ وہ ہر چیز کو مال کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ آج ہم دیکھیں تو ہم بھی جالوت کے نقشے قدم پہ ہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا جو ایم این اے ہے وہ کروڑ پتی ہونا چاہیے، ویسے تو خیر یہ کہ ارب پتی ہونا چاہیے آج کل ہمارے ملک کے مطابق اگر ہم دیکھیں، مگر اس کے برعکس بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم تو یہ کہہ نہیں رہا، وہ تو اگر آپ دیکھیں تو وہ تقویٰ کی معراج بتا رہا ہے، وہ علم کی معراج بتا رہا ہے، وہ مینٹل فزیکل اور انٹلیکچولی اور اس کے ساتھ ساتھ صالحین کی وہ بات کر رہا ہے، وہ تو یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ اس کا مال کتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ تو ہمارا جو کرائٹیریا ہے وہ ہمیں سمجھنے کہ ہمارا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے اس کے اندر۔ پھر اس کے اوپر کیا تھا کہ جو ان کی جماعت تھی جو بیسیکلی ایک جو ان کے اوپر آزمائش آئی وہ یہ تھی کہ جو بیسیکلی اپنی نفس کی پوجا کریں گے وہ پھر یہ کہ دل بھر کے پانی پی لیں گے اور وہ اللہ کا بھی انکار ہو جائے گا، اور اس وقت کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نامینیٹڈ خلیفہ تھے ان کی اطاعت جو ہے وہ بھی نہیں کریں گے۔ اس کے برعکس جو بیسیکلی مومنین تھے، اب کیا ہوا کہ جب ان کا وہاں سے گزر ہوا تو پھر چند ہی لوگ تھے جن لوگوں نے جو ہے وہ چلو بھر پانی پیا، باقی زیادہ تر لوگ وہ تھے جن لوگوں نے جو اپنی خواہش جو ہے اس کی پوجا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم تھا اس کا انکار کر دیا۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ اب ہم اپنے معاشرے پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جہاد کو اس لیے رکھا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں، کہ تم نے اپنی جان، اب دیکھیں مومن ہے تو اس کی جان اور مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بیچ ڈالتا ہے۔ اب تیسرا طبقہ آپ دیکھ لیں جو ہم ابھی سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، تو تیسرا طبقہ جو ہے وہ پھر مومنین کی جماعت ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنا ہے، اس کا نظام نافذ کرنا ہے، اور وحدہ لا شریک اور لا الہ الا اللہ کا جو علم ہے اس کو بلند کرنا ہے۔ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ پھر آزمائشیں آتی ہیں، تو جب آزمائشیں آتی ہیں تو پھر اس پہ وہ ثابت قدم رہنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اب ہوا کیا کہ اس میں سے اب اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر پھر انہوں نے کیا کہا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات پر پختہ یقین رکھتے تھے، بولے بارہا چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ غالب آئی ہیں کفر کے اوپر، اور بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد جالوت اور طالوت کا جو لشکر ہے وہ آمنے سامنے ہوئے، مگر اس میں کیا تھا کہ جو طالوت کی جو جماعت تھی وہ کیا تھا بہت چھوٹی ہو گئی تھی۔ اب اس میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ قبائل جو ہیں ان کو اکٹھا کیا تھا طالوت نے، مطلب ڈیفرنٹ جو ہے وہ قبیلے جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے تھے، ایمان جو ہے اس کی پختگی نہیں تھی۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو ہے وہ طالوت کا ساتھ دیا، طالوت علیہ السلام کا، اور ان کو بیسیکلی سپورٹ کے لیے انہوں نے کیا کر دیا کہ وہ لوگ جن لوگوں کا ایمان کم تھا ان کو ویسے ہی علیحدہ کر دیا۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں نفاق تھا انہوں نے جنگ تو کچھ بھی نہیں کرنی تھی، ہاں اس کے اندر بیسیکلی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے نفاق کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو شیطان نے ان کے دلوں میں گھر کیا ہوا تھا خوف کی وجہ سے، ان کو لوگوں کے یہ کہ پاؤں جو ہیں وہ پیچھے ہٹوانے تھے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ ایک چھوٹی سی ایک جماعت رہ گئی، مگر وہ جماعت جو تھی وہ تھی کہ ایمان والی جماعت رہ گئی۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ جب وہ آمنے سامنے ہوئے تو پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کیا، اور یہ دعا ہم پڑھتے بھی ہیں کہ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا، اب یہ دیکھیں نا کہ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اب اس کو اگر ہم پورا پڑھ لیں تو قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، اب یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ اب کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر صبر کے دہانے کھول دیں، مطلب یہ کہ ہم ہمارے پاؤں کو جو ہے وہ جمائے رکھیں، اور پھر کیا کریں کہ ہماری کفار کے خلاف مدد فرمائیں۔ تو ان دعاؤں کے ساتھ پھر کیا ہوا کہ وہ جو چھوٹی سی ایک کثیر سی جماعت تھی، پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انہیں شکست دی، کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے داؤد علیہ السلام جو ہے ان کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے سکھایا جو چاہا، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا بعض سے دفاع نہ کرتا تو یقیناً زمین جو ہے وہ آسمان سے بھر جاتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات پر فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اب یہ بڑی جو ہے وہ امپورٹنٹ آیت ہے جو کہ آیت نمبر 251 ہے، کہ اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ طالوت جو ہے ان کی جماعت کو فتح حاصل ہوئی،
اور اس کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل کے مطابق آپ اکثر دیکھتے ہوں گے یہ جو بنجمن نیتن یاہو ہے، ایک ورڈ یوز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیوڈ کا، تو ان کے جو ڈیوڈ تھے اور ہمارے جو بیسیکلی ہم ان کو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے نام سے جانتے ہیں، تو اس وقت وہ ایک چھوٹے سے ایک کم سن سے بچے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ بیسیکلی اپنے جو اس وقت کے بادشاہ اور حاکم تھے، ابھی آپ دیکھیں کہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں کہ وقت کے نبی موجود ہیں، شمیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے اوپر جو ہے وہ بادشاہ کو نامینیٹ کر رہے ہیں، ان کی نفس جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اب ہمارا جو آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے جو اس وقت کے اسلامک اسکالرز ہیں بدقسمتی سے، یا جو اسی طریقے سے جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ہر بندے کو خود بادشاہ اور حاکم بننے کا شوق ہے، مطلب کوئی کسی دوسرے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی نفس کی اور اپنی نفس کی جو پوجا ہے اور جو خواہشات ہیں اس کو پیچھے کر کے دوسروں کو امپاور نہیں کر رہے، اور اس کی کنسسٹنسی ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہر بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ علمی تکبر کی وجہ سے دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے، دوسرے سے افضل سمجھتا ہے، اور جو اس کو لگتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ در حقیقت ایسا ہے نہیں، پرفیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء ہیں، وہ اوبیسلی یہ کہ اس اسٹیچر کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں تو حضرت شبیر علیہ السلام نے جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، ویسے انہوں نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، مگر ہوا گیا کہ میدان جنگ کے اندر جو ایک کمسن بچے نے جو ہے وہ جالوت کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد آپ دیکھیں تو پھر اپنی اسی بچے نے جو کمسن بچہ تھا اس نے پھر بیسیکلی آپ دیکھیں تو اسٹیل انڈسٹریز لگائیں، اور اسٹیل انڈسٹریز لگانے کے بعد وہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ بے انتہا مال دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو ہنر سکھا دیا تلواریں بنانے کا، اور پھر اس کے بعد عام انڈسٹریز جو ہیں ان کو انہوں نے اسٹیبلش کیا، اور وہ کچھ ہی وقت کے اندر اندر آپ دیکھیں تو اس علاقے کے اندر بیسیکلی مطلب جو جنہوں نے بیسیکلی طالوت کو سپورٹ کیا تھا ایک اپنی ایک سکل سے بیسیکلی اس ٹائم، اور وہ پھر اس دور کے جو ہیں وہ پھر بادشاہ بنے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو آپ دیکھیں تو پھر کیا ہوا کہ داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی عطا کر دی، اور پھر اس کے بعد حکمت بھی عطا کر دی، اور ہمیں پتہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہمیں پھر تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا مقامات پر کیا قرآن کریم کے اندر۔ تو ابھی دیکھیں کہ اس وقت کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ایک تو جو ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر حاضر کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا، اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ یہ کہ ہم نے پروگریس کو چھوڑا ہے، اور ہم نے اپنی جو نفس کی خواہشات تھیں ان کی پوجا کرنے کی وجہ سے سب کے آپ دیکھیں تو ہر شخص جو ہے وہ ہر بندہ پیسے کا پجاری اور پیسے کے پیچھے بھاگ رہے برے طریقے سے، مطلب مثال کے طور کے اوپر اچھے سے اچھے عالم وقت سے آپ یہ اس وقت پوچھیں کہ جی میرا جو ہے وہ فار ایگزامپل کوئی گورنمنٹ کے ادارے میں کام ہے اور وہاں مجھے رشوت دے کے وہ کام کروانا ہے یا اپنی پیمنٹ لینی ہے، میں کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آپ جو ہے رشوت دے دیں۔ قرآن کریم یہ بات نہیں کر رہا، قرآن کریم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توکل کی معراج کی بات کر رہا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ ایک ہی رب ہے، یہ وہ رب ہے جس نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا، یہ وہ رب ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا تھا، یہ وہ رب ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو آپ یہ دیکھیں کہ اپنا نبی اور پیغمبر بنایا، اور وہ ختم نبوت جو ہے یا مہر نبوت جس کو نبوت کو ختم کیا ان کے اوپر، یہ وہ رب ہے، مطلب یہ جبرائیل کا رب ہے، جبرائیل امین کا رب ہے، یہ میکائیل کا رب ہے، یہ جو ہیں وہ آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا رب ہے، یہ وہ رب ہے جس نے ایک ساری کی ساری کائنات بنائی ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ محض ایک رشوت دے کے کسی کو 20,000 روپے دے کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا کام کر دے گا۔ وہ شخص جو خود اتنا کمزور ہے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جسم بنایا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، پھر اس کو کھانے پینے کے بعد اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حاجت سے جوڑ دیا ہے، اس کی اپنی کمزوریاں کیا ہیں، مگر اس کو ہم دیکھ لیں پولیس والوں کو ہم دیکھ کے ہماری ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں، ہم تو انسان ہی۔ اب آپ قرآن کریم کی روشنی سے دیکھیں تو جو ہمارے سارے کے سارے رویے ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ مومنین کے رویے نہیں ہیں، یہ منافقین کے رویے ہیں۔ تو میری ابھی جو ہے وہ اپنی کسی دوست سے بات ہوئی، ان کو میں نے بتایا کہ اوبیسلی پاکستان جو ہے وہ ایک اسلام کے نام پہ بنا اور کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا، تو انہوں نے کہا پھر تو پاکستان کو دارالامن ہونا چاہیے، مگر دارالامن تو نہیں ہے، تو میں نے کہا پھر یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی دارالمنافقین ہے۔ تو اگر ہم سب کے سب اپنی گریبانوں میں نظر ڈالیں تو ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے جو یہ حالات ہیں، اور اس ٹائم پوری مسلم دنیا کے جو حالات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، جس طریقے سے بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ در حقیقت کیا کرنا تھا؟ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ اگر ایک مشیت چیک کریں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیریں چیک کریں کہ کس طریقے سے جو ہیں وہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا، کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہاں پہ جو ہے وہ ایک آپ دیکھیں وہاں جا کے کم سن بچے کو جو ہے وہ ایک جالود ایک طاقتور شخص کو ان سے جو ہے وہ قتل کروا دیا، اور قتل کروانے کے بعد اب دیکھیں کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اب ہم وہ سوچتے ہیں کہ جی یہ تو اتنی طاقتور چیز ہے، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو اتنی سی جماعت ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ، جیسے ہم سوچتے ہیں او جی فلاں کیا کر دے گا اور ایسا کیا کر دے گا۔ اب اس سے ہوا کیا کہ اپنے آپ کو ہم بلٹ ہی نہیں کر سکے، اپنے آپ کو ہم ڈیولپ ہی نہیں کر سکے۔ مطلب اس واقعے سے آپ دیکھیں تو داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، اس لیے کہ وہ اس دور کے اندر انہوں نے بیسیکلی کیا کیا کہ جو عام انڈسٹری تھی اس کو انہوں نے اسٹیبلش کیا۔ دشمنوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا خوف پیدا کر دیا۔ اس کے برعکس آج کے مسلمان ہم دیکھ لیں، ہمیں دشمنوں سے ڈر لگتا ہے۔ آج ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر انڈیا نے ہم پہ حملہ کر دیا تو کوئی چائنا ہماری مدد کر دے تو بچ جائیں گے، امریکہ کے کوئی F-16 ہماری مدد کر دے تو ہم کر دیں گے، کوئی جوائنٹ پروٹیکشن میں ہم نے چیزیں کر لی ہیں۔ خود اپنا کچھ بھی نہیں بنایا، خود یہ ہے کہ ہاں ہم نے یہ کہ کام چوری خوب اچھے طریقے سے کی، نفس کی پوجا بہترین طریقے سے کی، ایک دوسرے کی ٹانگیں بڑے شاندار طریقے سے کھینچیں، اور اس کے بعد حسد کی ہر اس شخص سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو زیادہ علم عطا کیا تھا، جس نے بڑا کام کر دیا، اس کی ٹانگیں پکڑنی شروع کر دی۔ مطلب یہ کہ شیطان کی پوجا تو کی، اور رحمان جو ہے نا اس کی پوجا ہم نے صحیح طریقے سے نہیں کی، جس کی وجہ سے ہمارے یہ حالات ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس کو پڑھنا بھی چاہیے مزید، کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک سکل جو آج سے 3000 سال پہلے ریلیونٹ تھی، اسکلز کا دور ہم دیکھیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہم دیکھ لیں تو یہ 1450 سال ان کے جو کمپینینز تھے اس میں دیکھیں تو پھر ان کی سکلز اور ان کی جو مینوفیکچرنگ کی مطلب بیسیکلی جو ہم اس کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہم اسٹڈی کریں تو ان کی جو سکلز تھیں، ان سکلز کو انہوں نے کس طریقے سے مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے اندر استعمال کیا اور کس طریقے سے ویلتھ کو کریٹ کیا۔ آج ایگزیکٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کو بیسیکلی فالو تو چائنا نے کیا، اور چائنا نے جب فالو کیا تو آج آپ دیکھ لیں کہ چائنا کی کیا پوزیشن ہے، اس کو ہم نے فالو نہیں کیا۔ ہاں ہم نے بیسیکلی کس کو فالو کیا، ہم اچھے ود اپالوجیز اچھے جو ہیں وہ بیکاری بن گئی قوم۔ 4 کروڑ ہمارے ڈکلیئرڈ فقیر ہیں پاکستان میں، تقریباً کوئی 25 کروڑ کے جو سٹیٹس ہیں اس کے مطابق۔ ویسے ہم دیکھیں تو ہم ہر لیول پہ ہی مانگتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ کنٹریز جو ہمیں چندہ دیتی ہیں ان کے پیسوں میں کمی نہیں آتی، اور جو ہمیں چندہ دے دے کے تھک نہیں رہے، مگر ہمارے جو ہے ہمارے معاشرے میں برکت نہیں آتی، کیونکہ ہم نے قرآن کریم کے اندر جو میسر کا ٹاپک تھا اس کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کیا کہ ایزی منی سے تو کبھی کوئی بھلائی آ ہی نہیں سکتی، اور ایزی منی سے جو ہے وہ کوئی پروگرس نہیں آ سکتی۔ ہاں وہ پروگرس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے بیسیکلی یہ کہ وہ جو ایک القاسب حبیب اللہ والی بات تھی، جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص بندے نے کہی، اور مطلب یہ ایک کال ہے ایک ائمہ کرام میں سے ایک شخص کا، تو اب القاسب و حبیب اللہ کیا ہے کہ اللہ کو تو پسند ہے جو لوگ ہاتھ سے کام کرتے ہیں، مگر یہ کہ ہم نے نہ اچھی ٹریڈنگ کی، نہ ہم نے اچھی مینوفیکچرنگ کی، نہ ہم نے جو وہ قرآن کریم کی جو آیات تھیں اس کے مطابق تجارت کے کوئی اصول بنائے۔ ہر جگہ آپ دیکھ لیں تو وہ یہ کہ سورہ مطففین کے اندر جو مدینہ منورہ سے لوگوں کو نکالا گیا تھا وہ لوگ تھے جو بیسیکلی جب اپنا حق لیتے ہیں تو زیادہ، دینے کی باری آتی ہے تو کم۔ تو ہم بھی ویسے ہی ہیں، ہماری جب حق لینے کی باری آتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ چاہیے، پروفٹس ہمارے جو ہیں وہ ہمارے لمٹ لیس ہونے چاہیے، ان لمیٹڈ ہونے چاہیے۔ اور ویسٹرن ورلڈ کی جو بیسیکلی ایک وہ سروسیبل انڈسٹریز ہیں اس میں یہ کہ سروس اورینٹڈ ہمارا سارا کا سارا معاشرہ ہے، اور فزیکل ایویڈنس پہ ہم بلیو کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہر چھوٹی سی بات کرنے کے ہم ڈھیروں ڈھیر پیسے لیتے ہیں، اور جو اصل چیز تھی اس میں ہم کہیں پہ بھی نہیں۔ مطلب آپ دیکھ لیں تو ایک دنیا کے اندر ایک پاور جو بنی وہ سرمایہ داری سے بنی، اس نے بیسیکلی دنیا کا جو مال تھا وہ اکٹھا کر کے سرمایہ داری کو بیسیکلی آپ دیکھیں تو اس وقت جو مقابلہ کر رہے ہیں وہ سرمایہ کار ہیں۔ چائنا میں آپ دیکھ لیں اس وقت ان کا جو ٹریڈ ہے اس 2025 کے اندر جو ٹریڈ سرپلس میں $1 ٹریلین کا سرپلس چائنا کا ہے۔ پاکستان کی ٹوٹل اکانومی کا سائز آپ دیکھ لیں، اپنی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے اوپر آپ نظر ڈالیں، اپنے تاجروں کے اندر آپ اسلامی اصول پہ نظر ڈالیں، اور پھر اس کے بعد جو ہماری حکومتیں ہیں ان کے اندر میرٹ کو دیکھیں، اور اس کے بعد پھر عدالتیں جو ہیں ان کے اندر ہم کیا کہتے ہیں انصاف کو دیکھیں، اور پھر ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کتنے اسلامی ہیں اور ہم کتنا جو ہے وہ قرآن کریم کی مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ آیات الہی ہیں۔ اب اس سب سے پہلے یہ آیات الہی ہیں، اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں، ان سے ہم سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اور ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق کے ساتھ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب یہ دیکھیں کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو واقعہ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روحوں سے جو ہے وہ جب معاہدہ الست جو ہوا
کہ تم مطلب یہ ہے کہ یعقوب کی اولاد، تم وہ اس وعدے کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، کہ پھر میں اس کو پورا کروں جو میں نے تم سے کیا۔ مطلب یہ کہ ہم نے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بلند کرنا ہے، اس کے نظام کو نافذ کرنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا علم بلند کرنا ہے۔ یہ وہ ہے وعدہ جو کہ معاہدہ الست ہے، کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہمیں اختیار دے دیں، ہم اختیار لینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے آپ کا نام بلند کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق دیکھیں اختیار مل چکا ہے، اب اس اختیار کو جس کو اب ہم دیکھیں کہ ہمیں نفس کی سمجھ میں آ جائے گی، قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنی نفس کو پاک کر لیا، ورنہ کیا ہے کہ وہ تباہ ہوگا، دسا مینس دس جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور وہ ہم ہو رہے ہیں۔ حسد سے تباہ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہرس سے تباہ ہوتے ہیں، کوے کی طرح اوبیسلی ہمارے اندر ہرس بھی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو حسد ہے، جانوروں کو پہ نظر ہم ڈالیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ جانور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں رکھے ہوئے ہیں، ہمیں دکھانے کے لیے کہ ان کو دیکھو، جانوروں کی طرح حرکتیں نہ کرو، تم اشرف المخلوقات ہو۔ مطلب یہ کہ تم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ میں نے تمہیں شعور عطا کی ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اس کے اوپر معرفت الہی مانگو مجھ سے، اور مجھ سے جو ہے وہ اپنا کرم مانگو، مطلب مینس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم مانگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق مانگو، اور انفاق فی سبیل اللہ کا معاشرہ مانگو۔ اب وہ جو انفاق فی سبیل اللہ کا معاشرہ تھا وہ آپ دیکھ لیں گے، وہ ظلم و جدل کا معاشرہ ہے، اور تباہی ہے، اوپر کے عذاب نیچے کے عذاب۔ آج ہم دیکھ لیں کہ گندم کھڑی ہے، نہ بارشیں رکتی ہیں نہ ہوائیں رکتی ہیں۔ ایک طرف سے یہ ہے، پڑوسی ملک کے اندر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ میزائلوں کی بارش ہے، یہ شاید ہمارے اپنے ہی کرتوت ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سارے کے سارے حالات ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتفاق کیسا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ مومن جو ہے وہ مومن کا بھائی ہے، مطلب طالوت کی جو پوری فوج تھی ایک دوسرے کی وہ بھائی بھائی تھے، اور مومن جو ہے وہ اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کا نام بگاڑے، اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ مومن بھائی کے اندر کیا لگائی بجھائی کرے، وہ اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ مومن بھائی کی غیبت کرے۔ میں تمہیں اچھا لگے گا کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اب آپ دیکھیں کہ ہم فرقہ پرستی کی آگ میں ایسے لگیں کہ بیٹھ کے غیبتوں کے علاوہ بدخوئیوں کے علاوہ ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے، غیبتیں بھی کرتے ہیں، بدخوئیاں بھی کرتے ہیں، نفرتیں بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں تو ہمارے اوپر نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ طالوت جیسے بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں، جیسے ایسی بنی اسرائیل نے ظلم کیا تھا ایسی بنی اسماعیل اپنے اوپر ظلم کر رہی ہے، اس وجہ سے ہمارے آپ حالات بھی دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ آپ حق پر ہیں، یہ سب کچھ سچ ہے، جس کے اوپر کچھ میں نے جو ہیں وہ احادیث جسٹ ان کو ریلیٹ کرنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی انبیاء کے مقابلے میں جو ہے میرے اوپر 5 طرح کے جو ہیں وہ کرم کیے۔ ایک تو یہ کہ مجھے جس جگہ پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جایا کرتے تھے، اب اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں تابوت سکینہ سے مراد کیا ہے کہ وہ برکت کے لیے وہاں آیا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیسیکلی پردہ فرما گئے دنیا سے، تو اس وقت اس کے بعد ان کے جو منہ مبارک تھے ان کو اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے برکت کے لیے۔ مطلب بیسک کیا چیز ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ موجود ہیں مکہ مکرمہ کے اندر، ان کی میز قبر موجود ہے، وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بیسک اس کی جو تجلیات ہیں اس کا نزول ہے۔ تو ہر وہ شخص جو صالح ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہے۔ ایسے ہی کہ اس چیز کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ رسول جو ہے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوگا، وہ 100% ہوگا۔ اب معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ زندہ ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رزق عطا کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ باقی جو آپ کہہ سکتے ہیں گلیکسیز ہیں اس کو اوپن اپ کر دیتے ہیں۔ اب ہماری اپنی جہالت ہے کہ ہم اس کے اوپر بحث و تکرار کرتے رہے، مگر یہ تو کلیئر کٹ ہی ہے کہ جو تجلیات کا نزول ہے وہ جتنے بھی صالح بندے ہیں دنیا کے اندر ان کی اوپر تجلیات کا نزول ہے۔ اب جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بلند کیا فاذکرونی اذکرکم، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقبول کر دیا، وہ دنیا میں بھی مقبول ہے، وہ جہاں جہاں بھی جتنے جہان ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں۔ تو یہ وہ ہم کو ان آیات کو سمجھنا ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جایا کرتے تھے تو اس کے اوپر کیا تھا کہ جو لشکر ان کے سامنے مد مقابل ہوتا تھا، مطلب ان کے پہنچنے میں بھی 1 مہینے کا ٹائم ہے تو ان کے اوپر ہیبت طاری ہوتی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود جا رہے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں رحمتوں کا نزول ہو ان سب کے اوپر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی عادت کیا تھی کہ وہ ان کا منہ مبارک لے کے جاتے ہیں، مگر لرزہ تو ان کا بھی طاری ہوتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید جس طرف نکلتے تھے تو آپ دیکھیں کفار جو ہے ان کی حالت کیا ہوتی تھی۔ دوسرا جو ہے وہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ پوری دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب دیکھیں تو پوری دنیا کو میرے لیے جو ہے وہ بنایا
تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ میرے جو امتی ہیں وہ سجدہ ریز ہو سکیں، جو سجدہ کر سکیں، مطلب یہ کہ نماز کو قائم کر سکیں۔ اس کے اندر کیا ہیں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں کہ اللہ سبحانہ، اب مثال کے طور کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ایک علاقے کے لیے آئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام انبیاء، موسیٰ علیہ السلام، اسی طریقے سے ہم دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر ہم ان کی ڈیلیوریز دیکھیں، مطلب یہ کہ ان ٹرمز آف امپلیمنٹیشن، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو ہم دیکھیں، مطلب 950 سال کی جو ہے وہ تبلیغ ہے، بٹ یہ کہ جو کنورژن ہے وہ کیسی ہے۔ بٹ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ دنیا میں اتارا یا دنیا کے اندر ان کو مبعوث فرمایا، تو اب دیکھیں کہ ایک تو وہ معاہدہ اللہ جیسے ہم سے ہوا کہ ہم نے اللہ کا نام بلند کرنا ہے، ایسی انبیاء سے ہوا کہ اس پہ یہ ہے کہ جو نبوتیں ہیں وہ سب کے سب نبی جو ہیں پھر ان کی نبوت کو مانیں گے۔ اور پھر یہی اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جو معراج کا جو واقعہ تھا اس کے اندر جو نماز پڑھائی گئی، جس کے اندر نماز جو ہے جس کی امامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور تمام انبیاء جو ہیں انہوں نے ان کی نماز، ان کی امامت کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھی۔ یہ ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سینٹرل ڈیکلریشن تھا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، تمام انبیاء سے اس کو پورا کرنا مقصود تھا۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں تو پھر اس کے بعد لیولز اور درجے رکھیں، مطلب اس کے بعد جب جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں یہ چیز بتاتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں تو یہ تھرڈ پوائنٹ تھا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ مال غنیمت کو حلال کر دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کی امت جو ہے ان کے اوپر۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ شفاعت عطا کر دی گئی، مطلب شفاعت جو آپ دیکھیں کہ محشر کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب جو ہیں وہ شفاعت کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے، مطلب یہ کہ جو حوض کوثر کے حوالے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہ کہ میں نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حوض کوثر، انا اعطیناک الکوثر، کوثر عطا کی۔ اور پھر اس کے بعد خوشخبریاں بتائیں کہ وہ لوگ جو آپ کے دشمن ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ بے نام و نشان ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور آپ کے نام کو میں بلند رکھوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب جو ہے وہ اس کے نام کو بلند رکھتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ ہم ابھی دیکھیں کہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس کتاب جو میرے سامنے اس وقت موجود ہے، اس کو پوری انسانیت کے لیے کھولا، اس کو اوپن اپ کیا۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایٹریبیوٹ دیا، جس کے اندر ایک بڑی حدیث سیئہ کے اندر ایک اور حدیث بھی ہے کہ تمام انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ ایک بلڈنگ یا آپ یہ کہیں کہ ایک عمارت ہے جس کے اندر ایک اینٹ جو ہے وہ نہیں ہے، اور لوگ جاتے ہیں اور اس سوراخ کو دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے وہ کیوں ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں، مطلب یہ کہ دین اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے آ کے کیا کر دیا، مضبوطی سے تھام لیا، کیونکہ یہ کنٹینیویشن تھی تمام جتنے بھی انبیاء تھے ان سب کی، مطلب دین اسلام کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھام لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور پھر اس کو تقویت دی، اور پھر اس کو بیسیکلی اس معراج پہ کھڑا کیا جس معراج کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کھڑا کر کے اور پھر نبوت کے سلسلے کو ختم کرنا تھا۔ ہر آپ چیز دیکھیں تو ان ٹرمز آف امپلیمنٹیشن کوئی جگہ چھوڑی نہیں، ایز ہسبینڈ، اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو ایز فادر، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو ایز جج، پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایز صادق اور امین، ان ٹرمز آف کریکٹر آپ دیکھ لیں، ان ٹرمز آف ڈیلیوری، مطلب ہم اپنی بات کر نہیں رہے، میں اکثر لارٹن کی بات کرتا ہوں کہ وہ تو نہ مسلمان تھا ہی نہیں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ اگر ہم پہلا دیکھ لیں دا گریٹنس آف پرپز، دوسرا ہم دیکھیں اسمالنس آف مینس، تھرڈ ہم دیکھتے ہیں اسٹاؤنڈنگ امپیکٹس، تو مطلب دین ہو ہیز گاٹ دا ڈیئر ٹو کمپیئر ہم اور ہر سیلف ود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب دیر از نو بڈی ان دا ورلڈ، نو ون ان دا ورلڈ ٹو کمپیئر ہم اور ہر سیلف ود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹرمز آف ایگزیکیوشن، مطلب ان کی اتنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایب نارمل اور ایکسٹراڈنری ایگزیکیوشن تھی کہ اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے اس وقت ماننے والے دنیا کے اندر کوئی 1.8 بلین لوگ ہیں جو ان کو مانتے ہیں، مطلب 23 سال کی تبلیغ کا امپیکٹ ہمارے سامنے جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہا، نہ ہوگا روز محشر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں، اس کتاب کو اپنے سچے نبی پہ اتار کے اور پھر اس کے بعد مہر لگا دی تا قیامت، کہ یہی وہ چیز ہے جہاں سے انسان جو ہے اس کو بیسیکلی کیا ہے کہ ہدایت بھی ملے گی، نصیحت بھی ملے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے صحیح راستہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو دوبارہ سے ڈوم سٹے جو ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد جو پھر وہ جو ایک حساب کتاب ہونا ہے، تو وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اس کو آپ کہیں کہ یہ قرآن کریم جو ہے ایک رہنما کے طور کے اوپر موجود ہے، جو کہ اترا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہمارے راہبر بھی ہیں، ہمارے مرشد بھی ہیں، اور ہمارے جو ہیں وہ استاد بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں جو ہے رحمتوں کا نزول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
روح مبارک کے اوپر. اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو اسی کانٹیکس کے اندر ایک اور حدیث بھی ہے جس میں جو ہے وہ نزا کے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے قرض کا ورڈ یوز کیا. مطلب قرض سے مراد یہ ہے کہ مطلب آپ یہ کہیں کہ ہلاکت ہے کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اپنے انبیاء جو ہیں ان کی قبروں کو جو ہے وہ سجدہ گاہ بنایا. تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب نزا کے وقت، مطلب یہ کہ بار بار کپڑے کو وہ اپنے چہرے پر ڈالتے تھے اور پھر ہٹاتے تھے، پھر ڈالتے تھے، پھر ہٹاتے تھے، اور پھر انہیں کیا کہا نزا کے وقت کہ بیسیکلی کرس کا ورڈ ہلاکت ہو عیسائیوں کے لیے، ہلاکت ہو یہودیوں کے لیے، جنہوں نے اپنے انبیاء جو ہیں ان کی قبروں کو اور قبرستانوں کو جو ہے اور گریوز، بیسیکلی گریوز ہیں، گریو یارڈز ہیں، ان کو بیسیکلی مسجدوں کے اندر مینس کے سجدہ گاہوں میں کنورٹ کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ شرک کی غلاظت سے بچائے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو وحدہ لا شریک جو ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ ان کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث مبارکہ میں، جو کہ بیسیکلی بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہیں اس میں اور بنی اسماعیل میں جو ڈفرنس تھا، مطلب کہ مجھ میں اور میری امت میں اور جو بنی اسرائیل جو پچھلے انبیاء تھے اس میں فرق کیا تھا؟ کنٹینیویشن آف انبیاء، پروفیسیز کی کنٹینیویشنز تھی. مطلب یہ کہ جو جہاں پہ پھر یہ بیسیکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب بنی اسرائیل مانی نہیں اور کرتی رہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو دیر از اے کنٹینیوشن آف دی پروفیسیز، مطلب ایک پروفٹ کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، ایک ٹائم میں دو نبی تھے. اگر آپ انطاکیہ کی آپ کو اسٹڈی کریں تو اس وقت دو موجود تھے نبی ایک وقت. اس طریقے سے اگر ہم واقعہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت، تو اس وقت جو ہے وہ ایک اور نبی موجود ہیں، اور ان نبی کی جو قوم ہے ان کے اوپر عذاب کا بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ تازیانہ لے کے پہنچے فرشتے. تو یہ کیا ہے کہ ایک وقت میں ملٹیپل پروفٹس بھی ہیں، مطلب اگر پیغمبر ہے تو پیغمبر کے ساتھ نبی ہے. بٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ بہت ڈفرینٹ، کہ ایک وقت میں ایک ہی پیغمبر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈکلیئرڈ پیغمبر ہے، اور نبوت جو ہے اس کو ختم جو ہے وہ کر دیا جا رہا ہے، اور ان کو بیسیکلی یہ کہ ایز این انڈیویژول صاحب قرآن بھی بنایا جا رہا ہے کہ ان کو ہر طرح سے اگر آپ دیکھیں تو پریکٹیکلی ان کا جو اسوہ ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ موجود ہے. ان کی احادیث ہمارے لیے آپ یہ کہیں کہ بالکل بیکن جو ہوتی ہے نا، جیسے کہ ایک بیکن لائٹس ہوتی ہیں یا بیکن آف لائٹس ہوتی ہیں، بالکل ایسے. اور قرآن کریم جو ہے اس کی آیات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ و جاوید کر دی ہے. مطلب اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی بحری جہاز ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں، مطلب وہ جو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ایک طرح کی جو یہ بندرگاہیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بڑی بڑی لائٹس ہیں، مطلب وہ بیکن لائٹس ہوتی ہیں اور وہ چمک رہی ہوتی ہیں، اور وہ جہاز اس کو دیکھتے ہوئے ڈائریکشن لیتے ہیں، پھر سمت کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں. ایگزیکٹ اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ بالکل اس طرح کی ایک بیکن ہیں، چمکتی ہوئی لائٹس ہیں، زندہ جاوید آیات ہیں، اتری ہوئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور اب جو چیز اس حدیث سے ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کیا فرمایا ہے کہ ان کی تو کنٹینیوشن تھی بنی اسرائیل کی. اب بنی اسماعیل میں کیا ہو رہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میرے بعد جو آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ پھر وہ کیلفس ہوں گے. کیلف سے مراد کے میرے خلیفہ ہوں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی اطاعت کرنی ہے، اور ان کی جو کمی بیشیاں ہوں گی ان کا پھر حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر لیں گے. تو مطلب یہ کہ اپنے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایک مسلم دنیا کے اندر جب کوئی خلیفہ نومینیٹ کر دیا تو پھر اس کی جو اطاعت ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس میں آپ یہ کہیں کہ اگر ہم اس کو یہاں پر سم اپ کریں تو اس میں ایک تو یہ ہو گیا کہ امیر کو سلیکٹ کیسے کرنا ہے، اس میں یہ کہ ہم ہاؤس آف انٹلیکچوئلز بنا سکتے ہیں. پھر جب امیر سلیکٹ کر لیں تو پھر اس کی اطاعت فرض ہو جائے گی. مطلب ادروائز یہ کہ اگر اطاعت نہیں کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو طالوت کی بیسیکلی وہ لوگ تھے جنہوں نے آزمائش میں پھر ان کی کیا ہوا کہ پھوٹ پڑی اور بھاگ گئے، تو پھر وہ معاملہ ہو جائے گا، وہ پھر نکل جائیں گے اس سے. دوسرا پھر ڈسپلن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو بیسیکلی جنگ کرنے کا امیر ہوگا. جیسے آج کل اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ ایک سیٹلڈ ملٹریز ہیں، عام انڈسٹریز بہت زیادہ پروگریس کر چکی ہیں. تو آپ کا جو بیسیکلی سپہ سالار ہے اس کی جو فوج ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ اس نے اپنے امیر کی جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے. مطلب اس وقت ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ جی ہماری فوج ایسی ہے اور بغاوت ہو جانی چاہیے. یہ بیسیکلی قرآن کریم کی روح سے یہ بات غلط ہے کہ جو امیر ڈکلیئرڈ ہے، جو سپہ سالار ہے، اس کی آپ نے اطاعت کرنی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ دے جو صالح ہے. تو یہ کہ ہم کسی کے دل کے حال سے تو واقف نہیں ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ہم
کوشش کیا کریں کہ ہم پھر اس میں جو فوج ہے اس کے اندر ایک ڈسپلن، ان کے لیے دعا کرنا۔ تھرڈ اس میں کیا ہے کہ پھر جو تکالیف اور بیسیکلی جو ہے اس میں صبر اور پھر ثابت قدمی جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور فورتھ اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتے رہنا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ قالو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جو ایرانی بھائی ہیں ان کو جو ہے وہ ثابت قدم رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر صبر کے دہانے کھول دے، اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد بھی کرے، اور ان کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا اور مومنین جو ہے ان کا خوف پیدا کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان جو ہے اس کے اندر بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ پیدا کرے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کا نظام جو ہے اس کو نافذ کر سکیں۔ اب اس کے اوپر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 253 میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ ایک جماعت مرسلین تھے، فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض کے اوپر، ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کے درجات بہت بلند ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کو معجزاتی دلائل عطا کیے اور روح القدس کے ذریعے ان کی خصوصی تائید کی، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو ان کے بعد لوگ آپس میں خون ریزی نہ کرتے، خصوصاً جب ان کے پاس روشن دلائل آ چکے ہوتے، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لے کر آیا اور کوئی ان میں سے کفر پر ہی رہا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر ایک تو یہ کہ پچھلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات ہمیں کیا کی کہ ایک تو جو انبیاء ہیں، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یقیناً حق پر ہیں، وہ سچے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم اوبیسلی ہمارے سامنے ہے کہ سچی آیات ہیں۔ مطلب ابھی دیکھیں کہ دنیا میں کتنی کتابیں ہیں جن کی جو لائف سپین وہ 1450 سال ہو، مطلب دنیا کے اندر نہ کوئی ایسا مصنف پیدا ہوا ہے، اور نہ ہی دنیا کے اندر کوئی ایسا آتھر ہے، بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا، اور ایپسٹین فائلز کی بات تو خیر بات ویسی ختم ہو گئی ہے۔ ایک کتاب اگر دیکھیں اس کی لائف 1450 سال ہے، اور آج بھی وہ ایسی ہے کہ زندہ اور جاوید ہے، تو اس کا کمپیریزن کسی کتاب دنیا سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بیسیکلی تمام انبیاء جو ہیں تم لڑتے بھڑتے ہو سارے کے سارے، جیسے تم نے اپنے آپ کو یہودی کر لیا، بنی اسرائیل بنی اسماعیل سے لڑ رہے ہیں، یہ تو بیسیکلی خاندانوں کی جنگ ہے۔ ایسے ہی جیسے اگر آپ دیکھیں تو ہماری بھی ملک میں خاندانوں کی جنگیں بتیری ہوتی ہیں، اس دین اسلام جو ہے وہ دین حنیف جو ہے وہ نہیں ہوتا اس کے اندر۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ وہ ایک جماعت تھے مرسلین، جماعت مرسلین تھے، اور ہم نے کیا فضیلت دی بعض کو بعض پر، تو اس میں کہ اللہ سبحانہ بیسیکلی موسیٰ کلام کیا، تو موسیٰ جو ہے وہ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کیا کرتے تھے، وہ کلیم اللہ تھے، اور پھر اس کے بعد جب آپ دیکھیں تو وہ جب کلام اللہ کے ساتھ ساتھ دیکھنے کی خواہش کی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا جب جلال تھا تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ جو کوہ طور تھا اس کا پھر کیا ہوا، اور وہ بیسیکلی ایک تجلی جو ہے وہ برداشت نہ کر سکا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے انتہا معجزات سے نوازا، مطلب یہ ہے کہ کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیتے تھے، مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیتے تھے۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہ لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کے لیے، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہیں وہ نبی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ نبی کئی نے کیا فرمایا، مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مطلب آپ اندازہ لگائیں قرآن کریم کے اندر کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ میرا معاملہ کیا ہوگا، مگر میں تو تمہیں وہی بتاتا ہوں جو کہ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مجھ پر وہی بھیجتے ہیں تھرو حضرت جبریل امین۔ تو اس میں کیا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے روح القدس کے ذریعے ان کی خصوصی تائید کرتے ہیں۔ جبریل امین میں آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے بی بی مریم کی مدد فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو جو واقعہ معراج تھا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، بلکہ اس کے اوپر تو جبریل امین جو ہیں ان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈیوٹی کے اوپر بڑا فخر بھی ہوا، اور فخر کے ساتھ وہ پھر یہ واقعہ اگر آپ دیکھیں تو واقعہ معراج کے اندر، جس کے اندر پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا واقعہ موجود ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اپنی ملاقات کے لیے۔ آپ دیکھیں تو اس طرح سے کیا ہے کہ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ سب چیزیں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جی آپ کیسے لوگوں کو زندہ کریں گے، تو پھر ان کو یہ کہ پرندوں کو ذبح کروا کے پھر ان کو اکٹھا کروایا، اور اکٹھا کروانے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ان سب کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک دوسرے سے جو درجوں میں اوپر نیچے رکھا۔ تو درجے میں کیا ہے کہ اوپر نیچے رکھا، درجے سے مراد کیا ہے کہ ان کو بیسیکلی جو ان کے اوصاف تھے، جو بیسیکلی آپ کہیں کہ جو
نبوت کو پروف کرنے کے لیے سب کے لیے علیحدہ علیحدہ معجزے جو ہیں وہ رکھ دیے گئے۔ مطلب یہ کہ کچھ انبیاء جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ آسمانوں کا علم کھول دیا گیا، مطلب یہ کہ یہ بھی ہوا۔ تو اس طرح سے کیا ہے کہ مختلف انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ معجزات کے معاملے کیے گئے، مگر یہ کہ سب کے اوپر ایک وحی کا معاملہ تھا۔ تو جبرائیل امین جو ہے، روح القدس جو ہے، انہوں نے پھر کیا کیا کہ سب کو سپورٹ کیا ہر طرح سے، جو ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے سپورٹ، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام کائنات آپ دیکھیں تو آسمان، زمین، فرشتے، جو کچھ بھی ہے وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو سبب سے جوڑ رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے جو ہے وہ اولاد کو پیدا کرتا ہے، مرضی سے، مطلب ایک کا ہے سبب ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اوبیسلی بیٹا دینے والا ہے۔ کون ہے جو اس کو پیٹ کے اندر زندہ رکھتا ہے، اور کون ہے جو پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ زندہ کرتا ہے؟ کون ہے جو اس کے اندر بیٹے کی پیدائش اور پھر اس کا کھانا اور ساری چیزیں پوری کرتا ہے؟ کون ہے جو زمین سے جو ہے وہ، آپ دیکھیں کہ بیج سے پھر ایک مردہ چیز کو زندہ سے اندر اور پھر زندہ چیز کو مردہ کے اندر کنورٹ کرتا ہے، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا؟ کون رات کو پھاڑ کے دن نکالتا ہے اور دن کو پھاڑ کے رات نکالتا ہے؟ وہی رب جو ہمیں زندہ کر سکتا ہے۔ مطلب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت آسان چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں تو ہم سب کا ایک مطلب ہمیں ہر طرح سے اعلیٰ بھی رکھا اور پھر ادنا بھی رکھ دیا۔ مطلب یہ کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ہمیں خوراک کھلائی جو کہ ایک اعلیٰ ترین ہم چیز کھاتے ہیں، مگر جب وہ نکلتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ پھر ہمارے اندر سے کیا چیز نکلتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت میں جو ہے پھر مطلب میرے سے شرک کسی کا نہ کرنا، مطلب میرے مد مقابل کوئی نہیں ہو سکتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، میرا مقابلہ نہ کرنا، مطلب نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ ہی جو ہے وہ مجھے کوئی جن سکتا ہے، نہ ہی میں، مطلب یہ کہ یہ جو میرے ساتھ اس طرح کی چیزیں نا، جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے وہ آپ دیکھیں بنی اسرائیل نے ظلم کیا اپنے اوپر کر کے، عیسائیوں نے، مطلب یہ کہ عیسائی اوبیسلی یہ کہ عیسائیوں نے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، انہوں نے پھر یہ ہے کہ یہ ظلم دوبارہ سے کر دیا۔ اور آج میں ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کے جو ہیں وہ ظلم اور اپنے اوپر جو ہے وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کی ذات کے ساتھ کسی کو منسوب کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر ذات سے بالا تر ہے، وہی اصل میں جو ہے وہ طاقت ہے، وہی جو ہے وہ اصل میں صحیح محبت کرنے کے لائق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ایسی توفیق دے دے، وہی جو ہے وہ سجدہ ریز ہونے کی جو ہے وہ ذات ہے، اور اس ذات کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ذات نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی معیشت ہوتی تو ان کے بعد لوگ آپس میں خون ریزی نہ کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہی جو ہے، آپ دیکھ لیں تو خون ریزی جو ہے اس کے لیے، مطلب جو رسالت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کام دیا وہ کیا ہے کہ انسانوں کو سیدھی راہ دکھانا، اور جس کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں وہ ایک عملی مثال تھے۔ ان سب کا دین اسلام تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ امن کو قائم کر دینا، مطلب دین کے اندر جو پھوٹ ہے اس کو ختم کر دینا، اور پھر کیا ہے کہ بلا شراکت جو ہے وہ بلا شراکت غیر اللہ کی، بیسیکلی کیا ہے کہ بلا شراکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بندگی ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا۔ تو اب اس کو یہ کر لیں کہ تین جو امپورٹنٹ کام تھے اس کے مطابق، کہ جو روشن نشانیاں تھیں وہ کیا تھی کہ ہم ایک واطی اللہ واطی رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اطاعت کریں پراپر طریقے سے، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ دین اسلام جو ہے اس کے بعد امن و امان قائم کریں، امن قائم کریں، پھوٹ جو ہے اس سے بچیں، فرقہ پرستی سے بچیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی جو آیات ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ آپس میں مومنین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، محبت و الفت کے ساتھ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانیں، اس کی جو آخر کا دن ہے اس کے اوپر یقین رکھیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، فریب سے اپنے آپ کو بچائیں، دنیا کی محبتیں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اگر ہم نہیں بچائیں گے تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم دیکھیں تو پھر ہم وہی ہے کہ اختلاف کرنے والے ہو جائیں گے، ایسے ہی جیسے کہ یہودیوں نے عیسائیوں سے اختلاف کیا، عیسائیوں نے یہودیوں سے اختلاف کیا، اور ہم نے بھی بیسیکلی آپ دیکھیں تو دیکھتے ہیں اسلام جو پورا ہی کر دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کو ہمیں جو ہے وہ تحفہ، اتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہم پر دی، نعمت کو تمام کیا، مگر ہم پھر بھی اختلاف کر کے پھوٹ ڈال رہے ہیں اور تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لے آئے، تو کوئی جو ہے وہ ایمان لے آئے گا، اور کوئی جو ہے وہ کفر پر ہی رہے گا، مطلب یہ کہ وہ اپنی ضد کے اندر کفر کے اوپر ڈٹا رہے گا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے اندر ہر وقت ایک ایسا گروپ موجود رکھتا ہے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، جو بربریت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، جو ظلم کے خلاف بیسیکلی ظلم کو ختم کر کے انصاف کو قائم کرتا ہے، جو انصاف کا بول بالا کرتا ہے، جو امن و امان کو قائم کرتا ہے، جو فتنہ و فساد کو ختم کرتا ہے۔ اور جب تک ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں رہیں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔